अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एंड फोकस में हूं फहद हुसैन। 2000 खत्म होने जा रहा है और 2020 का सूरज जो है वो चंद दिन दूर रह गया। जब ये आखिरी हफ्ता आता है तो आमतौर पर एक रिव्यू किया जाता है कि ये जो साल गुजरा इसमें कौन सी शख्सियत थी जिसका ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, जिसका सितारा ज्यादा चमका, कौन वो लोग थे जिनका सितारा चमकना था लेकिन नहीं चमक पाया, सियासत में क्या बड़े ट्रेंड्स थे, जो सोचा था क्या वो हुआ या ना हुआ, और जो कभी भी नहीं सोचा था क्या वो तो नहीं हो गया। और 2020 आने वाला साल अब किसका साल नजर आ रहा है, तब्दीली किस तरीके से आएगी या किसकी आएगी, ये तमाम तर सवालात हैं जो आज मैं अपने एक्सपर्ट के साथ रखूंगा। वो एक्सपर्ट जो सारे साल इन मामलात पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, सवाल भी करते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, समझते भी हैं, उनके पास खबर भी होती है और उनके पास तज्जिया भी होता है। तारुफ कराता हूं जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कॉलमिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं और बहुत अरसे से इन मामलात पे लिख रहे हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब रहमान अजहर साहब, मशहूर मारूफ एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान की सियासत पे गहरी नजर रखते हैं। और मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब अवैस तौहीद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कॉलमिस्ट भी हैं और बड़ी ही लंबी इनिंग्स खेली है इन्होंने पाकिस्तानी सहाफत में, सियासत पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। शहजाद चौधरी साहब, पहले अगर मैं आपसे शुरू करूं, 2019 अगर हम पर्सन ऑफ द ईयर की तलाश करें, और पर्सन ऑफ द ईयर को मैं इस तरह डिफाइन करूंगा कि वो शख्स जिसका इंपैक्ट पाकिस्तानी सियासत पे सबसे ज्यादा हुआ, इंपैक्ट, तो वो आप खुद चूज कर लें, यानी 3, 4, 5, 6 नाम है, आप चूज करें सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका हुआ है। मेरी नजर में 2 शख्सियात हैं, एक का मैं नाम नहीं लूंगा। अच्छा। और दूसरी जो मैं जिनका नाम ले सकता हूं वो मैं जरूर लेना चाहूंगा। ठीक, नामालूम अफराद तो नहीं है। तो जो दूसरी शख्सियत जिनका मैं समझता हूं कि मैं जिक्र कर सकता हूं मेरा ख्याल में वो मरियम नवाज शरीफ है। वजह ये है कि उसके शी चेंज द डायनामिक्स ऑफ पॉलिटिक्स। वो बेशक भले जिस गुस्से के साथ आई, जिस किस्म की वो चीज लेके आई, लेकिन उनकी मौजूदगी के अंदर चीजें हिली हैं। शी मूव द थिंग्स इस हद तक कि द गवर्नमेंट और जो रिएक्शन था उस चीज पे आया, रिएक्शन आया और फिर उसको खामोश भी होना पड़ा। अब वो उसके अंदर मजबूरी उनकी खामोशी की हो सकती है कि उनके मसाइल इस किस्म के हैं, वालिदा ये वो वगैरह वगैरह, फैमिली के सारी चीज़ें हमारे सामने। तो लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि एक पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर जिस किस्म की ऑल्दो मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरा ख्याल में बिलावल पे भी मुझे इसी तरह की उम्मीद थी, खासतौर पे बिलावल की जो ग्रूमिंग जिस तरीके से हुई है, एजुकेशन बैकग्राउंड, ये सारा कुछ, मुझे लगता था कि बिलावल विल मेक सम डिफरेंस, लेकिन वो नहीं मेक ए चेंज। लेकिन वो उधर ही चल पड़े, मुझे तो वो 90s के अंदर ले गए। तो 90s में भी बेनजीर भुट्टो थी, मतलब व्हाट अ कंपैरिजन। लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली आई थिंक ही इज गॉन ऑफ ट्रैक मेरी नजर में, और वो इम्पैक्ट नहीं कर पाए। बेशक वो सबसे ज्यादा नजर आते हैं लेकिन मेरी नजर में उनका कोई इम्पैक्ट नहीं। मरियम नवाज शरीफ, शी इज क्वाइट मोस्ट ऑफ द ईयर, बट शी इज द वन जो कि मैं समझता हूं कि एक्सप्लोसिव तरीके से पाकिस्तान की सियासत पे, फ्यूचर की सियासत में असर डालेगी। रहमान, पर्सन ऑफ द ईयर। अब मेरा ख्याल है I'll pick 2 जो शायद जिनकी वजह से पाकिस्तान की सियासत में जितने हाइज एंड लोज हमने देखे हैं। आप नामालूम रख रहे हैं? नहीं, मैं नामालूम नहीं, मैं जो है वो मेरे दोनों लोग ऐसे हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं। एक उनमें से अभी रिटायर हुए, आसिफ सईद खोसा। आई थिंक जुडिशरी के जो हाइज एंड लोज और जिस तरह से जुडिशरी 2019 में पूरी फोकस में रही, आई थिंक दिस वाज वेरी, उसे डिफाइनिंग कह सकते हैं, उसे कह सकते हैं कि इम्पैक्ट इनका बहुत ज्यादा था। जिस तरह से चीजों को जो है वो चीजें सामने आई और जिस नहज पे चीजें जो है वो 2019 और 20 के दरमियान में खड़ी हैं, तो आई थिंक वहां पर जो है वो आसिफ सईद खोसा विद हिज जजमेंट एंड द जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन, ये वो इंपैक्ट है जो हो चुका है या उनके फैसलों से जो आगे भी होना नहीं है? मेरा ख्याल अभी भी है, अभी भी है, कुछ हो चुका है और अभी आगे होगा। बिकॉज देखिए, जो 2019 और 2020 की जो ट्रांजिशन है, मेरी नजर में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए इस रिलेशनशिप को डिफाइन करना है जो इस वक्त हुकूमत और जुडिशरी के दरमियान है। और ये मेरा ख्याल है हुकूमत और जुडिशरी के लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन होगी। ये हमने गिलानी साहब के दौर में भी देखी, इफ्तिखार चौधरी वर्सेस गिलानी, फिर हमने साकिब निसार और नवाज शरीफ का भी जो है वो हमने टाइम देखा। लेकिन खोसा साहब का इंपैक्ट आखिरी महीने में आया है।
اس سے پہلے بھی تھا 2018 میں آپ اس میں شامل کر لیں جو پاناما والا ریفرنس تھا, اس وقت ان کا کافی امپیکٹ تھا. بٹ جوڈیشری میں کہہ رہا ہوں ایز این انسٹیٹیوشن کھوسا صاحب اینڈ جوڈیشری جو تھے دے ور دا امپیکٹ میکرز, ٹھیک ہے. اور دوسرا میرا خیال ہے obvious choice ہے بڑی پرائم منسٹر عمران خان. ہائیز اینڈ لوز ہم نے دیکھا کہ ایک ٹائم پر جہاں پر جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کا جو سچویشن آتی ہے فیبرری میں سٹارٹنگ, اس وقت ان کا ایک رول ہوتا ہے, ان کے ہائیز بہت سارے آتے ہیں, UN جاتے ہیں, ہائیز آتے ہیں, پھر ان کے ہم نے لوز بھی بہت سارے دیکھے ہیں جب اکانومی کی بات آتی ہے, جب جو ہے وہ لوگوں کے باہر جانے کی بات آتی ہے. تو آئی تھنک کسی نہ کسی طرح سے 2019 کی جو خبریں تھی نا وہ ان سے جڑی ہوئی تھی, اور عمران خان پر اٹ واز 2019 جو تھا وہ عمران خان سینٹرک ایئر تھا. اچھا وہ نیٹ گین یا نیٹ لاس تھا وہ میں بعد میں آؤں گا, دونوں طرف ہوا ہے. بٹ یہ تو میں اس سے مطلب اس سے نہیں کر رہے کہ سکسیس اور لاسز پہ نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ امپیکٹ کس کا زیادہ. ٹھیک ہے, فیئر انف. میری پک اس لیے اویس صاحب پرسن آف دا ایئر کون لگتا ہے آپ کو اور کیوں؟ بات دیکھیے, میرے خیال میں تو پاکستان کی سیاست 2019 میں پورے انتشار اور کنفیوژن کا شکار رہی ہے, اور میرے نظر میں ہمارے جو ڈیموکریٹک بیک سلائڈنگ ہوئی ہے, چاہے وہ جوڈیشری کو لے کے ہو, چاہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف اسپیچ کو لے کر ہو, چاہے آپ رول آف لا کی بات کر رہے ہوں, ہر جو ایک ڈیموکریسی کے بیسک ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوئے ہیں اور ڈی گریڈ ہوئے ہیں میری نظر میں, اور بتدریج ہوئے ہیں. تو 2019 کے اندر انتشار اور کنفیوژن کا جو پورا رہا ہے, جس نے ایکلپس کیا ہے پوری ڈیموکریسی کو بھی اور پورے نظام کو بھی, اس میں سمجھتا ہوں اگر شخصیات پک کرنی ہو تو مجھے تو فہد سیاست کے علاوہ ایک تو مجھے بابر اعظم کا امپیکٹ بہت نظر آیا پاکستان کی کرکٹ پہ. اور نہیں تو آپ سیاسی پک نہیں کر رہے, سیاسی کو نہیں پک کر رہے. دیکھیں سیاسی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے عمران خان صاحب ہیں, عمران خان صاحب کنٹروورسیز کے ساتھ, لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کا امپیکٹ رہا, اور وہ امپیکٹ جو ہے ان کے اپنے سپورٹرز میں وہ بہت ہیرو کے طور پہ رہے, لیکن جو کہیں نہ کہیں امیج ان کا پورا ایک ان جنرل تھا وہ کہیں نہ کہیں مایوسی کا شکار ہوئی پوری قوم. جس طریقے سے وہ اسٹرگل انہوں نے کیا ان کی ٹیم نے اکانومی کی صورتحال کو رکھنے کے لیے, جس طرح پھر وہ بتدریج جن توقعات جن وعدوں پر وہ آئے تھے اور جتنی ہائی ہوپس لگائی ہوئی تھیں فہد عمران خان صاحب سے, کہیں نہ کہیں وہ ہی سیم ٹو فال شارٹ آف ایکسپیکٹیشنز. دوسرے مجھے یہ لگتا ہے کہ دوسرا جو مریم اورنگزیب کہہ رہا ہوں, وہ زیادہ خبروں میں ہوتی ہیں, اور مریم جو نواز شریف ہیں وہ پراسرار خاموشی ان کی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مریم کا ایک امپیکٹ رہا ہے, لیکن بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا آنے والے 2020 کے اندر کہ وہ یہ خاموشی جو پراسرار ہے وہ توڑتی ہے نہیں توڑتی. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جن کا بہت زیادہ اثر رہا ہے, باقی تو بہت انتشار اور کنفیوژن کا شکار رہا ہے ہمارا پورا نقشہ جو ہے سیاست کا. چل لیٹس بریک کا وقت ہو جی, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد باقی تو دو شخصیات, میں بھی آپ کو اپنے بھی رائے دیتا ہوں, میرے خیال میں دو کون تھیں شخصیات جن کا امپیکٹ ہوا ہے. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. میرے خیال میں دو وہ شخصیات جن کا 2019 میں پاکستان کی سیاست میں امپیکٹ ہوا. پہلے تو ہیں چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ. میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیے جو کچھ 19 میں ہوا, جو انیشیٹیوز ہوئے, جو گورننس ہوئی, جو رولنگ پارٹی نے جو کچھ کیا, ایک ہمیشہ یہ رہا کہ ان کو جو ہے وہ جو سیم پیج کی بات ہے, تو وہ سیم پیج جو تھا اس پیج کو پلٹنے والے جو تھے وہ آرمی چیف ہی اس حوالے سے تھے کہ ان کا بہت بڑا ایک سپورٹ بیس رہا ہے اس گورنمنٹ کو, آرمڈ فورسز کا رہا ہے, اور یہ کوئی ٹکی چھپی بات تو نہیں ہے, کھول کے سارے کہتے رہے کہ سیم پیج پر ہے. تو میرے خیال ہے ان کا امپیکٹ پاکستان کی سیاست پہ اس حوالے سے بڑا گہرا رہا ہے. تو میرے خیال میں نمبر 1 پہ تو وہ ہے. نمبر 2 میرے خیال میں یہ تھوڑا کنٹروورشل ہوگا, میرے خیال میں شہباز شریف ہیں. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیے
آج سے چند مہینے پہلے تک 5-6 مہینے پہلے تک ان کو رائٹ آف کر دیا گیا تھا. یہ کہا گیا تھا کہ ان کا بیانیہ ختم ہو گیا ہے, وہ جس سوچ کی وہ عکاسی کرتے ہیں وہ دب چکی ہے, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ سامنے آ چکا ہے, اور اب وہی سیاست ہے جو اس کو ڈیفائن کرے گی. لیکن آخری 2-3 مہینے میں آپ نے دیکھا کہ پورا ایک پانسا پلٹا ہے. وہ اپنے بھائی کو بھی باہر لے گئے, وہ پورا ان کے بیانیہ بھی نون لیگ کا اپوزیشن کا بیانیہ جو ہے وہ چینج ہو گیا, اور اب جو بات ہو رہی ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, ہو نہ ہو وہ بات کی بات ہے, لیکن جو ایک میسو اسٹریٹجک چینج ہوا ہے ان ٹرمز آف اپوزیشن ورسز گورنمنٹ, اس میں جو سوچ ہے, جو انیشیٹو ہے وہ شہباز شریف کا تھا. تو میں اس حوالے سے ان کو کہوں گا کہ ان کا بڑا امپورٹنٹ امپیکٹ رہا ہے اس سال میں. اوکے جی, یہ تو ہو گیا پرسنالٹی کا. شہزاد چوہدری صاحب, اگر ہم یہ دیکھیں کہ 2019 میں گورنمنٹ نیٹ گینر رہی یا اپوزیشن نیٹ گینر, اپوزیشن تو بناتے سارے, میں اس میں الگ الگ نہیں دے رہا, نیٹ گین زیادہ کس کا رہا 2019 میں؟ نہ اپوزیشن کا رہا نہ گورنمنٹ کا رہا. میرے خیال میں گورنمنٹ نے تو ڈس اپوائنٹ کیا فار لیک آف پرفارمنس, اور انتشار, سیاسی انتشار جس کا ذکر ہوا, پارلیمنٹ کا ڈس فنکشنل ہو جانا, بلکہ تالا لگ جانا, اور گورنمنٹ کا ڈس فنکشنل ہو جانا, گورننس کا نہ ہونا, فیصلوں کے اندر بہت تیزی سے تبدیلیاں, کوئی پالیسی فارمولیٹ نہیں ہوئی, اور کسی بھی طریقے سے وہ پالیسی اس طرح نہیں فارمولیٹ ہوئی کہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ وائڈر ہوتی. تو جب آپ یہی گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں. آپ حیران ہوئی, were you surprised؟ مجھے امید بہت زیادہ یہ نہیں آپ سوچ رہے تھے؟ یہ کبھی بھی سوچ نہیں رہا تھا. میرا خیال تھا کہ ہی شوڈ بی کم, دیکھیے آپ خود چاہے اس مرتبے کے نہ ہوں, لیکن آپ کم از کم ٹیم, دیکھیے سب سے بڑا کمال کیا ہوتا ہے لیڈر کا, کہ وہ ٹیم سلیکشن ایسی کرتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میرے لوگ اس کام کے لیے آدمی مناسب ہے. وہ لوگ ہی نہیں ہے. اچھا اگر لوگ نہیں ہے تو یو کوڈ گو آؤٹ اینڈ ہائر پیپل. اچھا وہ بھی نہیں صحیح طریقے سے کر سکے. میری نظر میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ پاکستان میں ہے نہیں ہے, لیکن صحیح لوگوں کو چنا نہیں گیا, صحیح لوگوں کو لگایا نہیں گیا, اور اس وجہ سے آپ کو تمام افراتفری ملتی ہے. دوسری بات, جو گولز اور آبجیکٹیوز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, فار ایگزامپل اب میں آ گیا ہوں گورنمنٹ میں, میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے شہباز شریف اور نواز شریف کو لٹکا دینا. میں نے اس ملک کو چلانا ہے, نیوکلیئر کنٹری آف 22 کروڑ لوگ جن کو میں نے, جس ملک کو چلانا, میں نے اس ملک کو چلا کے میں کہوں کہ میرا کمال تو یہ ہے کہ میں نے نواز شریف کو دیکھو جیل میں ڈال دیا. نہیں, یہ کام ہے, آپ ملک چلانے کے لیے آئے ہیں, آپ عام آدمی کو اس کا حق دینے کے لیے آئے ہیں, آپ اس ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اگر ان دونوں کو ہم موازنہ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیے نا, مجھے سوری میں بات لمبی ہوگی, کوئکلی آن کے اب اپوزیشن کا کیا مسئلہ ہے. اپوزیشن کا مسئلہ میں نے ایک آپ کو سمجھا دیا پچھلے سے جواب میں, کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی ریجنل, ابھی بھی وہی سوچ, ہم یوں پاکستان کھپے نہ کھپے, میرے نانا نے یہ کیا, میری والدہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے, اتنی قابل والدہ کو, اس کا بھی ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہی ہیز ڈس اپوائنٹڈ می دا موسٹ. یعنی میں مستقبل کو دیکھتا ہوں نا, ہم نے جو کرنا تھا کر لیا, اب تو پاکستان ہم اگلے لوگوں کو رحمان اظہر کے ہاتھ میں دے کے جا رہے ہیں. تو رحمان اظہر کے پاس کیا چیز ہے؟ بلاول واز ون پاسبلٹی, وہ بھی ختم ہو گیا. اچھا اب تو دوسرا بندہ کوائٹ جو گینر ہے, سنگل یونٹ گینر PMLN, یہ سارا شور مچا ہوا ہے. اچھا حالانکہ ان کے سب سے زیادہ بدنامی ان کی ہے کہ اچھا جیلوں میں وہ گئے, مقدمے وہ چلے, سنگل گینر ہے, سنگل گینر بیکاز آف بینگ کوائٹ, خاموشی کی وجہ سے. ہر ایک کی مطلب وہ لفظ نہیں کہ استعمال کرنا چاہیے, کہیں نہ کہیں پہ وہ بیچارہ اپنی قدر کھو رہا ہے اس پورے ماحول کے اندر, اس انتشار کے ماحول میں جس کا ویسا ذکر کیا. لیکن وہ خاموش ہونے کی وجہ سے, بائی ڈیفالٹ باہر چلے جانے کی وجہ سے, خاموش ہو کے بیٹھنے کی وجہ سے, دے ول بی, بیکاز وہ منیمم ایکسپوز ہوں گے, منیمم ولنریبلٹی ہوگی, واپس ٹائم پہ آگے کسی نہ کسی طریقے سے پھر سیٹ ہو جائیں گے, اینڈ دے ول بی اگین. رحمان, مجھے پتا ہے تھوڑا سا نا یہ ایک انفیئر سوال ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر موازنہ کرنا ہو کہ اوور آل ایک طرف ترازو میں اپوزیشن, ایک طرف ترازو میں حکومت, 19 میں کون سی بھاری رہی ہے؟ میرا خیال ہے میں تھوڑا سا ذرا اختلاف کروں گا شہزاد چودھری سے. اگر ہم, کیونکہ حکومت تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے نا, سال کے اندر مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو کہیں پر کسی, وہ کہتے ہیں نا دیر آر مینی بیٹلز, تو کوئی بیٹل کسی نے جیتی, کوئی بیٹل کسی نے جیتی. مگر آئی بلیو کہ اگر میں موازنہ کروں کہ کیا حکومت نے کچھ گین کیا ہے یا اپوزیشن نے کچھ گین کیا, اور دونوں میں سے زیادہ لوز کس نے کیا ہے, تو میرا خیال ہے حکومت I think stands as winner in comparison. اس کی وجہ یہ ہے, سب سے بڑی وجہ پاکستان میں حکومتوں کا سروائیو کرنا ہے. عمران خان ایز اے پرائم منسٹر, لو بیرومیٹر رکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں نا پاکستان میں تو پھر اتنا ہی آتا ہے. میں اگر ابھی اپوزیشن پہ بھی آؤں گا کہ اپوزیشن کا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کمپیریزن وہ ان سے جو ہے وہ ان سے بھی نیچے. عمران خان ایز اے پرائم منسٹر سروائیو کیے,
انہوں نے اپنی جو بڑی دھرنا سب سے بڑا ہوا تھا وہ بھی وہ سروائیو کر گئے. پھر ان کو ہٹانے کی جتنی کوششیں ہوئی تھی, عمران خان ایز اے پرائم منسٹر ایز آف ناؤ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی سیٹ پر جو ہے وہ جمے ہوئے. اور یہ شاید میرا کرائٹیریا ہے کہ عمران خان اور ان کی حکومت کا 31 دسمبر 2019 تک جو ہے وہ سروائیو کر جانا, اس ساری سچویشن میں, اس ساری افراتفری میں, وہ جیسے انتشار کا اویس صاحب جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے. چھوٹا سا سوال رحمان سے, اس کا مطلب پھر زرداری صاحب تو بہت بڑے لیڈر ہوئے کہ 5 سال سروائیو. زرداری صاحب کی کامیابی تھی نا, دیکھیں اگر آپ کامیابی, اور یہ ان کی کامیابی مانی گئی تھی, کامیابی بن گئی تھی, وہ خود اپنی اس بات کو اپنی کامیابی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے 5 سال نکال لی. تو میرا خیال ہے ابھی ہماری جمہوریتوں کا یہ ول سٹینڈ ایز اے ونر, ہماری حکومت ول سٹینڈ ایز اے ونر اگر جو ہے وہ آخری ٹائم تک جو ہے وہ کھڑی رہتی. اچھا اپوزیشن پر اب آ جائیں. وائی اپوزیشن؟ میرا خیال ہے یہ ایئر آف اریسٹ تھا ہائی پروفائل فار اپوزیشن. مطلب اپوزیشن کا کون سا ایسا بڑا تھا جو کہ جو ہے وہ جیل میں نہیں گیا. دوسری چیز, اپوزیشن تمام طور کوششوں کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ نہیں چل سکے, باوجود اس کے کہ بلاول اور مریم نواز ایک دوسرے سے ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ آ گئے, ان کے بیانیے حکومت کے خلاف اکٹھے ہونے کی کوششیں ہوتی رہی, نہیں اکٹھے ہو سکے. اور پھر اپوزیشن نے ثابت کیا سال کے آخر میں کہ جب انہیں کچھ دیا جائے گا تو یہ اپنا وہ نکل جائے. اوورال حکومت یو تھنک کہ زیادہ تھوڑی باری رہی. اگر تو دیکھا جائے سروائیول تو وہ پھر اویس صاحب پلڑا کس کا بھاری رہا 2019 میں؟ I hope that I'm not sounding like an old cynical person. I think کہ جو پلڑا نہ کسی کا بھاری رہا نہ کسی کا ہلکا رہا, اپوزیشن کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. حکومت نے خود ہی اتنی حماقتیں کی ہیں کہ عاطف میاں کی سے لے کے ان کی نومینیشن کو واپس لینے سے لے کے اسد عمر کو ہٹانا, فیض الحسن چوہان کو وزیر اطلاع بنانا, پھر پوری مشرف صاحب کی کیبنٹ کو لے کر آ جانا, ڈگمگانا, ہر پالیسی پہ 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ, 1 کروڑ نوکریوں کا. اپوزیشن کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. اور اگر آپ سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں فہد, تو یہ رحمان سے میں تھوڑا اختلاف کروں گا, یہ سروائیو کرنے والی بات نہیں ہوتی. پہلا سال جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے کہ لیٹس واچ اینڈ یو نو سر آف کہ ان کی پرفارمنس کیسی ہوتی ہے. ایون اپوزیشن پارٹی جو ہارتی ہے الیکشن میں, ان کے ووٹرز بھی کہتے ہیں یار یہ دیکھو ڈیموکریٹک سسٹم چلنے دو, تو ان کو نہ آپ چھیڑیں, یہ چلنے دو. تو اس میں کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے حکومت کا. اور جب ایک ریکارڈ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی ایک ایسی پارٹنرشپ ہو ذوالقمر جاوید باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کی, تو اس میں ان کا سروائیو کرنا تو میرے خیال میں کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے. اور اپوزیشن نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اپوزیشن نے کون سے ایسے کارنامے کیے؟ اور آپ کو بھی پتہ ہے فہد کہ اپوزیشن کے زرداری صاحب کے دامن میں جو الزامات کے سراغ ہیں اس میں سے کتنے صحیح ہوں گے کتنے غلط, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. شریف خاندان کے دامن میں کتنے سراغ جو ہے وہ صحیح ہوں گے غلط ہوں گے کرپشن کے, وہ الگ بحث ہے. لیکن ان کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. آپ نے جیلیں بھر دی, آپ نے انپریسیڈنٹڈ اریسٹ کروا دی, اور سب لوگ ہر ضمانت پھر ضمانتیں ہونا شروع کی. آپ کو پتہ ہے فہد کہ ہر ضمانت پہ حکومت کو ایک پولیٹیکل کاسٹ پے کرنی پڑی ہے, کیونکہ ان کے ویژن اور مشن میں ہے کہ جی ہم یہ لوٹرز ہیں, یہ پلنڈرز ہیں, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو جب بھی جیل سے کوئی رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام نے لوز کیا, اپوزیشن کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. اور حکومت اس وقت جو ایک باریک دھاگے سے, مہین دھاگے سے اٹکی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پتہ چلے گا کہ سروائیو کب کریں گے, جب ایکسٹینشن کا معاملہ طے ہوگا جو جوڈیشری میں لے کے گئے ہیں. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, جوڈیشری میں لے کے گئے ہیں. ایکسٹینشن پہ میں آتا ہوں, ایکسٹینشن پہ میرا بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, اور جی اس کو میں ایکسٹینشن پہ بات کرتے ہیں, ذرا ایکسٹینشن پہ کرتے ہیں, ٹائم ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی چیز, میں جو کمپیریزن کر رہا تھا وہ 2014 میں, اگر نواز شریف کی جب حکومت کا 1 سال ہوا تھا اس وقت دیکھ لیں جو دھرنا بیٹھا ہوا تھا اسلام آباد میں, تو اسٹیبلٹی کا کیا تھا. زرداری صاحب کی جب حکومت آئی تھی تو اس کے فوراً بعد جو لائرز مارچ تھا, میری تو ہم نے تو تھوڑا جتنی صحافت کی ہے نا, یہ 2 مثالیں, تو میں ان 2 کے ساتھ کمپیریزن کر رہا تھا. دیکھو نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا نہیں تھا, مگر میں 1 سال بعد ویسا میں حالات دیکھ رہا ہوں نا.
وہ آپ نے کہا نا کہ ایک سال میں سٹیبلٹی ہوتی ہے اور پھر حکومتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ آگے کے آگے کیا کرنا ہے، پولیٹیکل پارٹی نواز شریف کا صاحب کے اس میں مسئلہ، چلیں آگے بات کرتے ہیں. چلیں میں بریک لے لوں، بریک کے بعد آتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے جو اویس صاحب بھی بات کر رہے تھے، اگر کرکٹ کی تشبیہ دوں فار آبویس ریزن، تو یہ کہ گورنمنٹ بیٹنگ کر رہی ہے، فیلڈر بھی ان کے اپنے ہیں، امپائر بھی ان کے اپنے ہیں، کراؤڈ بھی ان کا اپنا ہے، اور پھر بھی چوکا نہیں لگ رہا، اور پھر بھی آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں. بریک لیں گے، بریک کے بعد میں بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ میرے خیال میں پلڑا کس کا بھاری رہا، اور اس کے بعد ایک اگلا 2020 کے بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں اس بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. میرے خیال میں پلڑا کچھ اس طرح رہا کہ دیکھیے پہلے 6 مہینے میں تو بالکل واضح تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کا جو وزن ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ توقعات تھی، ایکسپیکٹیشن تھی، اور لوگ واقعی سمجھ رہے تھے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور کرے گی اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن آخری 6 مہینے میں وہ جو پینڈولم ہے وہ گھومنا شروع ہوا، اور یہ پرسپشن جو بننا شروع ہوا کہ اس گورنمنٹ سے کام نہیں ہو رہا. تو ظاہر بات ہے پاکستان میں پرسپشن اور ریالٹی کی جنگ میں پرسپشن ہمیشہ رول کرتی ہے. اس وقت پرسپشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے کام نہیں ہو رہا اور اپوزیشن جو ہے اس کی باری آنے والی ہے یا شاید آ سکے. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ مجموعی طور پر پرسپشن جو ہے جو پل رہا ہے وہ جو اپوزیشن کا ہے وہ زیادہ بھاری رہا. چوہے صاحب، شہزاد چوہے صاحب، 2020 آنے والا ہے، چند دن رہ گئے ہیں. بڑا سوال ہے، رحمان نے کہا کہ جی کیونکہ انہوں نے سروائیو کیا تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی. تو میں وہیں سے سوال لیتا ہوں، آپ کو لگ رہا ہے کہ 2020 میں تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے، لیکن اس ٹائپ کی نہیں جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے؟ چینج آف گورنمنٹ ایکچولی ہو سکتا ہے 2020؟ ویری انٹرسٹنگ. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ناٹ یٹ ریڈی، کیونکہ ان کی فوٹنگ پنجاب کے اندر ایون ان ادر پروونسز آؤٹ سائڈ سندھ بھی اسٹیبلش نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے وہ کوئی اتنے تیار نہیں ہے کہ فٹافٹ گورنمنٹ بدلے جب تک ان کو یہ امید نہ ہو کہ وہ سینٹر میں پھر آ سکتے ہیں. اور صرف سندھ میں کنٹینیو کرنا اور الیکشن کے ذریعے، کیونکہ وہ تو آلریڈی کنٹینیو کر رہے ہیں، سو دیٹ میکس نو ڈفرنس ٹو دیم. پی ایم ایل این ویری انٹرسٹنگلی ان کے اوپر جو مسائل ہیں وہ کس طرح سے اور کس حد تک کم ہوتے ہیں، دس از دا کی، کس حد تک اور کس طرح سے کم ہوتے ہیں. اگر وہ کم ہو جاتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی جلدی میں ہو کہ کوئی نہ کوئی الیکشن کسی طریقے سے آ جائے. ظاہر ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی جس کے بعد پی ایم ایل این واپس آ سکتی ہے، اور اگر وہ آ رہی ہے اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تو پھر وہ 2020 ہو یا 21 کا اوائل ہو، لیکن کوئی نہ کوئی الیکشن کی صورت بن سکتی ہے. سب سے بڑی بات، اگر یہ گورنمنٹ اپنی سیاست کو، اپنے طریقے کو، اپنی گورننس کو، اپنی پالیسیز کو، اپنی حکومت سازی کو، اپنے حکومت کے طریقے کو نہیں بدلے گی، انتشار بڑھے گا. جب انتشار بڑھے گا تو پھر یہ صرف نعروں سے کچھ نہیں ہونے والا. اس میں بلاول بھٹو کو بھی میں کہہ رہا ہوں، عمران خان کو بھی کہہ رہا ہوں، اور باقی لوگوں کو، باقی تو ہر کچھ کہہ ہی نہیں رہے. اچھا، اس لیے یہ جو دو بڑے اس وقت جو زیادہ آوازیں آ رہی ہیں، لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے. اب ایسا نہیں چل سکتا. وی ہیو ریچ دی اینڈ آف دا ٹیتھ. اس بالکل وہ رسی کے اخیر کونے میں جو لٹکے ہوئے نا، بالکل اس کے ساتھ لٹکے ہوئے عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں، دراصل چیخیں نکل گئی ہیں. میں نے آج اپنے کالم میں بھی لکھا ہے، لوگ 2 سال پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ غریب ہو گئے. ہر شخص غریب ہو گیا. ہمارے پاس ظاہر بات ہے ہم نجومی تو ہیں نہیں، لیکن کیا یہ کہنا درست ہوگا آپ کی باتوں میں سن کے جو میں اخذ کر رہا ہوں کہ 2020 میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو آپ حیران نہیں ہوں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی تبدیلی ہو سکتا ہے، سیاسی تبدیلی نہ ہو، انتشار کی تبدیلی ہو. اور اگر انتشار کی تبدیلی ہوگی، سٹریٹس کی تبدیلی ہوگی، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو کس طرح سے قابو کیا جائے گا، وہ پھر کسی کون کرے گا، کیا ہوگا، اس کی کوئی پریڈکشن. یعنی یہ ہم اس جگہ چلے جائیں گے جیسے کلف پہ ہم بڑی دیر سے کھڑے ہیں اور کلف سے ہم گرتے کبھی بھی نہیں ہیں. بس یہ ہمارا ایک ریڈیمپشن ہے اس کے اندر. ورنہ بالکل ہم اس کے کونے میں کھڑے ہیں، کھائی کے کونے میں، اور بس ایک قدم اور گرنے والی بات ہے، لیکن ہم آ گئے. یہ اس سٹیج پہ پہنچے. رحمان، اگر جب ہم اگلے سال اسی وقت یہ پروگرام کر رہے ہوں گے 2020 کے دسمبر میں، تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہوگی؟ میرا خیال ہے پاکستان اتنا انٹرسٹنگ اور ہیپننگ ملک ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کسی کو آگے سے بھی بلا لیں گے تو وہ بھی شاید صحیح پریڈکشن نہ کر سکے گا. بٹ میرا خیال ہے 3 چیزیں جو ہیں وہ ڈیفائننگ ہوں گی، اور اس کو دیکھ کر تھوڑا بہت اندازہ لگایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا، ایکسٹینشن والا معاملہ، اور جو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اس گورنمنٹ کو ہے، اگر وہ رہتی ہے
تو یہ چیزیں جو ہے وہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ سروائیو کر جائے گی. نمبر 2 دوسرا میرا خیال ہے جو میں نے پہلے بھی جس کی طرف اشارہ کیا وہ اس کے جوڈیشری کے ساتھ تعلقات ہیں. جوڈیشری کے ساتھ تعلقات کسی بھی حکومت کو چاہے وہ جتنی مرضی مضبوط ہو پارلیمنٹ میں ہو مشکل میں ڈال سکتی ہے. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. تو آئی تھنک دس ول بی دا سیکنڈ کی ایلیمنٹ, وہ جسے کہتے ہیں نا انڈیکیٹر, کہ جس سے جو ہے وہ ہمیں پتا چلے گا. اور تیسری چیز جو ہے وہ اپوزیشن, کہ اپوزیشن کے ساتھ آپ کی ریلیشن شپ کیا رہتی ہے. اب دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات والی چیز ہے وہاں پر یہ گورنمنٹ ابھی تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پکے پیر پر کھڑی ہوئی ہے. جوڈیشری کے ساتھ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا, مگر آگے ہو سکتا ہے چیزیں جو ہیں وہ 50-50 ہے. اپوزیشن کے ساتھ یہ ہے کہ اپوزیشن ابھی اگر آج کی تاریخ میں دیکھوں تو اپوزیشن جو ہے وہ اب خاموش رہنے والی. بلاول کی بھی آپ تقریر دیکھ لیں, کوئی ایسا کوئی ہمیں یعنی حرارت ان کو اتنی کوئی حرارت نظر نہیں آ رہی کہ اگر آپ کہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ جلدی کوئی تحریک شروع کرنے والی ہے, پیپلز پارٹی کوئی تحریک شروع کرنے والی ہے, کیونکہ ان کی حکمت عملی ہے جس طرح کہتے ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. ابھی تو وہ آگے کے الیکشن کی بات کریں, ابھی تو فورن الیکشن کے لیے تو کوئی موومنٹ بھی نہیں چل رہی. تو میرا خیال اگر ان تینوں چیزوں کو دیکھا جائے تو میں شاید 70-30 کہوں گا کہ اگلے سال بھی 31 دسمبر کو تحریک انصاف کی حکومت. اب ایسا یہ جو فیکٹر جو رحمان نے ابھی بتائے 3-4 بڑے اہم فیکٹرز تھے, اگر ان کو ذہن میں رکھیں اور وہ جو ایکسٹینشن والی بات اب کر رہے تھے اس کو ذہن میں رکھیں تو ان فیکٹرز کو ملا کر آپ کو نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے جو قدم ہیں وہ جمیں گے یا کچھ تھوڑے سے لڑکھڑائیں گے 2020 میں. فاض صاحب اس وقت تو نہ صرف اپوزیشن پارٹیز بلکہ خود حکومت اور نظام جو ہے وہ مجھے کلف ہینگر پہ لگ رہا ہے, اور اس کا سب سے بڑا جو اسٹینڈ آف ہے وہ میرے خیال میں جوڈیشری اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہے, نہ کہ جوڈیشری اور حکومت کا ہے. حکومت بیچ میں کھڑی ہوئی ہے اور حکومت کو بیلنس آؤٹ کرنے میں بہت زیادہ ایک دقت پیش آئے گی جب یہ معاملہ اپنے لاجیکل اینڈ پہ آئے گا. دوسرا یہ کہ مجھے لگتا ہے فاض صاحب کہ چاہے ہمارے چیف جو ہیں وہ اف ہی اسٹیز اور ناٹ, obviously ان کا بھی فیتھ اسٹل ہینگز ان بیلنس. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈسٹینسنگ ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کے ساتھ, کیونکہ بہت کچھ اس پہ چرچا ہو چکا ہے اور ایک انسٹیٹیوشن کا امیج بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ آپ سارے سیاسی انڈے ایک باسکٹ میں ڈالے ہوئے ہیں. پورا پنجاب جو ہے وہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے جس میں نون لیگ ابھی تک اس کا انفلوئنس ہے, پولیٹیکل انفلوئنس ہے, وہیں پہ اسٹیبلشمنٹ کا گڑھ ہے. تو آپ یہ کیسے بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ جو سارے تحریک انصاف کی حماقتیں یا بیوقوفیاں ہیں وہ بھی انسٹیٹیوشن کے امیج کے ساتھ جا کے جڑتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے ایز این آبزرور کہ وہ نہیں ہونا. دوسرا یہ کہ جو نون لیگ ہے دونوں بھائی اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب پولیٹیکلی ان ایکٹیو ہوں گے, سمبولکلی ان کی امپورٹنس ہوگی. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ ایک ہم آہنگی کے تحت آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی پولیٹیکلی ان ایکٹیو ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہوں گے. بلاول ایکٹیو ہوں گے. مریم اور شہباز شریف صاحب کے درمیان ایک کشمکش رہے گی کہ کون سا بیانیہ جو ہے وہ آگے حاوی رہتا ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. اگلی جو سہمائی ہے اس میں سب سے پہلے جو رحمان فیکٹرز بتا رہے تھے, لیکن سب سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر میری نظر میں یہ ہے کہ اگلے 3-4 مہینے میں اگر اکانومی کو صحیح ڈگر پہ لے آتی ہے تحریک انصاف تو وہ ایک بڑا فیکٹر ہوگا ان کے قدم جمانے پر. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنی بڑی تبدیلی ہو جائے گی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے سٹیکس بہت ہائی ہیں. ان کا سندھ کے اندر جو پاور ہے وہ نہیں چاہتے کہ وہ کھوئیں. وہ کھوئیں گے تو سارے مقدمات جو ہیں وہ ان کے سر پر گریں گے. اسی طرح نون لیگ میں دونوں بھائی جو ہیں وہ باہر لندن میں بیٹھے ہوئے, ایک لالچ کی باعث, دوسرا جو ہے وہ مفاہمت کی باعث. اب ایسا بریک لینی ہے میں نے جی وہ نہیں چاہتے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا جو ابھی پورا رول ہے, ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے, یہ ذرا ڈسٹ سیٹل ہو جائے, اس کے بعد کوئی نہ کوئی وہ اپنے پتے کھیلیں گے. لیکن ساری نظریں جو ہیں وہ تحریک انصاف کی حکومت کی پرفارمنس پہ جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور پرفارمنس کے حوالے سے جو بنیادی سوال ہے اسی کی بیسس پر جو میری پریڈکشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کے پیر اس لیے باقاعدہ نہیں جم پائیں گے کیونکہ جن وجوہات کی بنا پہ حکومت جو ہے وہ سٹیبلائز نہیں ہو رہی, وہ فیکٹرز وہ ہیں جن کو حکومت ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی. وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ ان کی پرائیورٹیز غلط ہے, وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ ان سے گورننس ہینڈل نہیں ہو رہی, وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ پنجاب میں ایک ایشو ہے. تو جب تک آپ ان چیزوں کو مان نہ رہے ہوں تو ان کو کریکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بس اس لیے شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ اگلے کم از کم ان دا نیئر فیوچر وہ اپنے آپ کو سٹیبلائز نہیں کر پائیں گے. آخری سیگمنٹ ہے, کوئک سوال کریں گے شہزاد چوہی صاحب.
کون سا لیڈر آپ کو نظر آ رہا ہے 2020 میں جس کا ستارہ چمکے گا؟ اوہ یہ تو بہت بڑی بات ہے. ستارہ چمکنے والا حال تو اللہ کرے کسی کا ستارہ چمکے. سارے ستارے ٹمٹما رہے ہیں. ستارے چمکیں تو کیا ہی بات ہے. پاکستان کا مستقبل بدل جائے, چمکنا شروع ہو جائے. لیکن میری نظر میں جو بیسیکلی بنیاد یہ سوال ہے کہ کس کے پاس پوٹینشیل اس وقت سب سے زیادہ. پوٹینشیل میرے خیال میں پیراڈاکسیکلی عمران خان کے پاس سب سے زیادہ. وزیر اعظم ہے, ابھی 1.5 سال ہوا ہے, 3.5 سال پڑے ہیں. اپنی یہ مکمل طور پہ سیاست کو تبدیل کر کے رکھ سکتے ہیں. پاکستان کے مستقبل کو تبدیل. 3.5 سال بہت عرصہ ہوتا ہے. 4 سال ہوتا ہے امریکہ کے صدر کا ٹینیور, اور وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے ملک کو. یا نیچے لے آتا ہے یا بنا دیتا ہے. تو میرے خیال میں یہ تو تقریباً اتنا ہی عرصہ ہے اس کے پاس. کرنے کے لیے کام بہت ہے. نمبر 1 سب سے پہلے ماننا پڑے گا آئی واز رانگ. جس دن اس کے دماغ میں یہ چیز ان کے دماغ میں چلے گی وزیر اعظم صاحب کے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں, جس دن نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ میں غلط ہو سکتا ہوں, اینڈ آئی نیڈ ٹو آسک سمبڈی, وہاں سے مجھے کسی سے مشورہ لینا پڑے گا, اور پھر سب کچھ ہی درست کرنے والا ہے. اگر یہ کر دیا تو میرا خیال ہے یہ اپنی بھی قسمت, اپنی لیگیسی اور اس ملک کی قسمت. اویس طویل صاحب پہلے آپ کی طرف آتا ہوں, پھر رحمان کی طرف آؤں گا. آپ کے خیال میں کون وہ پرسنالٹی ہے جو ڈیفائن کرے گی 2020 کو؟ پولیٹیکل پرسنالٹی ظاہر بات ہے کہ ایک مشکل سوال ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈسپائٹ ساری پرابلمز کے, سارے اس کے, شہباز شریف کے پاس زیادہ کارڈز ہیں کھیلنے کو 2020 میں بنسبت اپنی بھتیجی مریم کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کے پاس کارڈ زیادہ ہیں, اور لیکن سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے بات کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری کے تعلقات, اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت موجودہ حکومت کے, مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کے کسی آدمی کے پاس کوئی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اپنا ان کا ستارہ چمکے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کے اندر شہباز شریف کے پاس زیادہ کارڈز ہیں اگر اقتدار کی پالیٹکس کی بات کر رہے ہو تو. ٹھیک جی رحمان, میں تھوڑا سا ذرا میری وہ پک ہوگی جو شہزاد چودھری صاحب کی پہلے سوال کے جواب میں تھی, مریم نواز. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز کی پالیٹکس شاید آگے سے, جو کہتے ہیں نا, آپ نے سوال ستارہ چمکنے والا نہیں, مگر یہ کہ کون ڈیفائن کر سکتا ہے کہ 2020 کیسے ہوگا. مریم نواز اس وجہ سے کہ مریم نواز ابھی خاموش ہیں. مریم نواز جب تھوڑی سی ایکٹیو ہوتی ہیں تو پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ ہلچل جو ہے وہ مچ جاتی ہے. اور میرا خیال ہے 2020 میں آگے وہ کس طرح سے چلتی ہیں, یا وہ شہباز شریف سے کارڈ لے کر وہ کارڈز کھیلتی ہیں, یا جو ہے وہ اپنے کارڈ جو انہوں نے جو سنبھال کے رکھے ہیں وہ کارڈز استعمال کرتی ہیں. آئی تھنک وہ مریم نواز میرا خیال ہے سب سے, اگر کسی میں پوٹینشیل ہے 2020 میں پالیٹکس پہ اثر انداز ہونے کا, تو وہ شاید خان صاحب کے پاس, شہباز شریف کے پاس, بلاول کے پاس بھی نہیں ہے, وہ مریم نواز کے پاس ہے. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے یہ پروگرام دیکھا. آخر میں صرف میں کہتا ہوں کہ میرے خیال میں اس کا ستارہ چمکنا, یہ بڑا مشکل سوال تھا. میں کچھ حد تک جو ہے وہ اویس طویل صاحب سے اگری کروں گا, لیکن ایک فیکٹر, ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس یا تو پورے کے پورے 52 کارڈز ہوں گے, یا اگر وہ دکھانا چاہیں وہ ان نون بھی ہیں, اور وہ ہیں نئے چیف جسٹس. ہمیں نہیں پتا, ہمیں ابھی تک ان کا پتہ نہیں ہے ان کی کیا پوزیشننگ ہے, وہ کس طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں گے. اویس صاحب نے بالکل درست کہا تھا کہ جوڈیشری کا اس ٹائم رول کرٹیکل ہے, اور اس میں چیف جسٹس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, جس طرح کہ رحمان نے بالکل درست کہا, جو پچھلے چیف جسٹس. تو اب نئے چیف جسٹس آئے ہیں, 2 سال تک ہیں, کس طریقے سے وہ لے کے چلیں گے, بڑا فیکٹر ہے جو کچھ حد تک ڈیفائن کرے گا کہ 2020 کیسا ہوگا. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.